बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाह फ़यसुब्बुल्लाह अदवन बिग़ैरि इल्म आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, प्रोग्राम इज़ाला शुबहात में मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और इस वक्त तौहीद और रद्द शिरक पर गुफ्तगू कर रहा हूँ। अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपनी रहमत, इनायत और फजलो करम से मुझे इस टॉपिक और दूसरे टॉपिक को पूरा बयान करने की तौफीक अता फ़रमाए और इसे अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। पिछले दोनों प्रोग्राम बड़े टेक्निकली मैंने किए हैं और उनके अंदर अताक़ और आसानी की बहस आपके सामने मैंने रखी और दोनों प्रोग्रामों के अंदर मैंने ये बताया था कि ये जो रवायत बयान की जाती है कि सालिहीन के बुत बनाए गए थे, वो रवायत साबित नहीं है। इसी तरह की एक रवायत और बयान की जाती है और वो ये है कि वो हाफ़िज़ इब्न कसीर ने लिखी है इब्न साकिर के तरीक़े दमिश्क के हवाले से, और वो रवायत पर मैं तफसील से ऐसे बात नहीं करूँगा जैसे मैंने पिछली रवायत पर बात की है। उसके लिए मैं आप लोगों को दावत देता हूँ कि उसके लिए आप ये जो किताब 5 बुत है, इस किताब को तफसील से जो इसका ख्वाहिश हो, ये नेट पर भी है और पाकिस्तान से मिल जाती है। हमारे फाजिल दोस्त अल्लामा कारी अरशद साहब के नाम से ये किताब छपी है। अगरचे उसके अंदर ये हवाला जात और जो कुछ था वो मैं तहदीस नौमत के तौर पे कहता हूँ कि वो मैंने अर्ज़ किए थे और उन्होंने भी उसके ऊपर एक बड़ी मुहक्किकाना ख़ुद भी तहकीक फरमाई है। और इस किताब के बिल्कुल शुरू में एक सवाल की सूरत में जो बयान किया गया है वो यही एक सवाल की सूरत में है कि यहाँ एक अबू अम्मार हैं, उन्होंने ये किताब लिखी है और उसके अंदर ये मज़मून बयान हुआ है, तो आप इसके बारे में कुछ बयान फरमाए। तो फिर उन्होंने बड़े मुहक्किकाना अंदाज से इसके अंदर इसको बयान किया है। अब ये जो रवायत आज मैंने आपके सामने इशारा देना है उसका वो ये है कि आदम अलैहिस्सलाम के 5 बेटे थे और बड़े नेक थे। अब जब वो फौत हो गए तो लोगों ने उनके बुत बना लिए। ये इब्न कसीर ने भी लिखा है, दूसरे लोग भी इसको लिखते हैं, मारूफ़ रवायत है। तो ये रवायत बस इतना मैं इसके बात कह दूँ कि ये कुरान करीम के बिल्कुल ख़िलाफ़ है ये बात। क्यों कि कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने एक पूरा हिस्सा कुरान का वक़फ़ है इसके लिए, मसला आखिरत के लिए, और उसके अंदर यही मसला है कि वो तो मौत के बाद किसी को मानते ही नहीं थे। अब वो मुशरिकों ने भला जो ज़िंदगी के मरने के बाद के कायल ही नहीं हैं, उन्होंने 5 नेक फौत शुदा लोगों के, सालिहीन के बुत बना लिए और फिर वो भी बुतों को नहीं मान रहे, उन्हीं को पुकार रहे हैं। तो ये बात दुरुस्त नहीं है और वो जो रवायत है उसकी बिल्कुल जो सनद है वो साबित नहीं है। और उसकी सनद को देखने के लिए ये किताब आपके सामने है, इसको नेट से देख लें और या मुझे अर्ज़ कर दें, मैं आपको भेज सकता हूँ। वैसे मुझे अर्ज़ आपको फरमाने की ज़रूरत नहीं है, अर्ज़ मेरी ज़ुबान से निकल गया, माज़रत चाहता हूँ। तो वो नेट पर वो किताब मौजूद है। और इमाम बुखारी की हवाले से, इमाम ज़हबी के तारीख़ बगदाद, सियर व आलम नुबला और अल मुग़नी फ़ी ज़ुअफ़ा, मिज़ानुल इत्तिदाल, दीवानुल ज़ुअफ़ा वल मुतरुकीन, लिसानुल मीज़ान, इन तमाम किताबों के हवाले से हमने वहाँ पर इसकी वज़ाहत कर दी है कि उनका एक रावी भी काबिल एतमाद नहीं है, तो लिहाजा वो रवायत भी दुरुस्त नहीं। तो ये 2 रवायतें हैं जिनके ऊपर सारा ये शोर मचाया जाता है। अब इन दोनों रवायतों को सही साबित करने के लिए कुछ लोगों ने इसके ऊपर और काम किया है और वो उसके लिए उन्होंने कुछ दलाइल दिए हैं। तो आज वो दलाइल जो है मैं आपके सामने रखता हूँ और इंशाअल्लाह मुख्तसर उसका जवाब मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। मुख्तसर इसलिए कि वो पहले उन पर गुफ्तगू तफसील से हो चुकी है। सबसे पहली बात यह है कि मुशरिकीन मरने के वफ़ात के बाद की ज़िंदगी के कायल नहीं थे, इसलिए उनसे ये मुमकिन नहीं कि वो फौत शुदा लोगों को पुकारें, वो उनको इला बनाएं और उनसे हाजात तलब करें।
پھر یہ بات ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وہ نام ہی نام ہے، ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان۔ یہ سورہ اعراف کی 71 آیت میں ہے، یوسف کی 40 آیت میں ہے، سورہ نجم کی 23 آیت میں ہے کہ وہ نام ہی نام ہے۔ اگر وہ انبیاء اور اولیاء کرام ہوتے اور ان کے وہ بت بنائے جاتے تو پھر اللہ تعالیٰ یوں نہ فرماتا کہ وہ نام ہی نام ہے، پھر تو یوں فرماتا جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے نا، لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ وللملائکۃ المقربون ومن یستنکف عن عبادتہ ویستکبر فسیحشرهم الیہ جمیعا۔ پھر اس کا اسلوب یہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتا کہ وہ لوگ تھے، وہ خود میرے آگے جھکنے والے تھے، ان کو تو میں نے اپنی تبلیغ کے اپنے مشن کے لیے ان کو مبلغ بنایا تھا، وہ تو میرا پیغام پہنچانے والے تھے، اور تم نے ان کو خدا بنا لیا، ان کی عبادت کر لی۔ یہ نہیں فرمایا، فرمایا وہ نام ہی نام ہے۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کے نام ہی نام نہیں ہوتے، ان کے تو نام بھی بابرکت ہوتے ہیں، وہ تو آسمانوں سے نام آئے ہوتے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں انبیاء کے نام کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ پھر ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ، یہ ان کو جانتے ہی نہیں ہے۔ اگر وہ انبیاء اولیاء ہوتے تو اللہ تعالیٰ یوں کیوں فرماتا یہ تو ان کو جانتے ہی نہیں ہے، نصیبا مما رزقناہم تاللہ لتسألن عما کنتم تفترون، ان سے سوال کیا جائے گا کہ یہ جو کر رہے ہیں اور جو یہ افتراء کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اور اس کے بعد نیکسٹ آیت ہے وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، انہوں نے جن کے یہ نام گڑے ہوئے ہیں نا، ان کو انہوں نے اللہ کی بیٹیاں بنایا ہوا ہے۔ سبحانہ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اللہ تعالیٰ تو اس سے پاک ہے۔ تو معنی یہ نکلا کہ جن کے وہ بت بنائے گئے تھے، ایک تو ان کو اللہ کی بیٹیاں سمجھ کر ان کے بت بنائے گئے تھے، اور دوسرا یہ ان کو جانتے ہی نہیں۔ کیوں؟ وہ فرضی ارواح تھی جو انہوں نے تصور کی ہوئی تھی چاند تاروں کے پیچھے، نہ کوئی وہاں اللہ کی بیٹی تھی نعوذ باللہ، نہ یہ اس کو جانتے تھے، اور انہی کے نام کے فرضی بت بنائے ہوئے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نام ہی نام ہے۔ اس کے بعد یہ جو میں نے اپنے آج ابتدا میں آیت پڑھی تھی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ مسلمان جن کے وہ بت تھے، جو بت ہیں، ان کو وہ برا بلا کہتے تھے، سب و شتم کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے اوپر سب و شتم نہ کرو، کیونکہ ان کو اپنے جھوٹے خداؤں کے ساتھ اتنا پیار ہے کہ یہ ان کے لیے اتنے غیرت میں آ جائیں گے کہ خدا کو گالیاں دینے لگیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا ان کے نزدیک ان کے خداؤں کا مرتبہ نعوذ باللہ خدا سے بڑا ہوا تھا، اور ادھر مسلمان ان کو سب و شتم کر رہے ہیں۔ اگر وہ صالحین تھے تو کیا مسلمان ان کو گالیاں دے رہے تھے؟ صالحین کو، انبیاء اولیاء کو برا بلا کہہ رہے تھے۔ یہ گالی لفظ میری زبان سے نکل گیا، لیکن میکسیمم اس کا وہ مطلب بھی ہو سکتا ہے برا بلا کہنا۔ تو کیا اگر وہ صالحین کے بت تھے اور مسلمان گالیاں ان کو سب و شتم کر رہے تھے بتوں کو، اور ہمارے دوستوں کے بقول جن کے وہ بت تھے، تو کیا پھر وہ صالحین کو کہہ رہے تھے؟ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی خدا مانتے ہیں، تو کیا ہم عیسیٰ علیہ السلام کو سب و شتم کریں گے؟ ہاں، خدا ماننا غلط ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو برا نہیں کہیں گے، اور یہاں تو وہ من دون اللہ ان کو وہ برا بلا کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیک نہیں تھے۔ سورہ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونَ، حضور چیلنج کر رہے ہیں ان کو بلاؤ، انہوں نے جو کرنا ہے میرے خلاف کر لیں۔ اگر وہ بت تھے نیک بندوں کے، اور وہ بتوں کو مشرک مانتے نہیں تھے، اصل میں وہ نیک بندوں کو مانتے تھے، تو کیا حضور اپنے خلاف سازش کرنے کے لیے یہ فرما رہے ہیں کہ ابراہیم، اسماعیل، نوح اور ان کو میرے خلاف لے آؤ، ان کو کہو جو انہوں نے کرنا ہے وہ میرے خلاف کر لیں؟ نہیں،
یہ بات نہیں، وہ بت تھے جنات کے، وہ بت تھے تاروں اور سورج کے، اور ان کی کوئی حقیقت نہیں تھی، اور یہ ان کو زیرو مان رہے تھے بتوں کے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چیلنج دے رہے ہیں۔ یہ قرآن کریم کے اندر دوسرے مقام پر بھی آیا ہے۔ پھر اس پر میں آگے تفصیل سے بات کروں گا۔ عمر بن لوہی ان کو باہر سے لایا تھا، اور پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہاں ان بتوں کو کیا مانا جاتا تھا، اور ان کی شکلیں غیر انسانی تھی، اور اگر کسی کی انسان کی بھی ہو تو کوئی بات نہیں، کیونکہ کاہنوں نے ان کو یہی بتایا تھا کہ خوبصورت انسان جتنا ہوتا ہے اس سے زیادہ وہ خوبصورت ہے۔ اگر مشرکین نے صالحین کے بت بنانے تھے جیسا کہ اس روایت کے اندر ہے، تو وہ آدم علیہ السلام کے 5 بیٹوں کے بت کیوں بنا رہے ہیں؟ وہ آدم کا بت کیوں نہیں بنا رہے؟ اگر اولاد اسماعیل کے انہوں نے بت بنانے تھے تو وہ اولاد اسماعیل کے بت کیوں بنا رہے ہیں؟ وہ اسماعیل علیہ السلام کا بت کیوں نہیں بناتے؟ وہ ابراہیم علیہ السلام کا بت کیوں نہیں بناتے؟ یہ ود، سعو، یعوق، نصر، غیر معروف نام جن کو کوئی دنیا میں جانتا نہیں ہے، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ نام ہی نام ہے، ان کے تو وہ بت بنائیں، اور صالحین کے جو ہیں انبیاء جن کے نام قرآن میں ہیں، کتابوں میں ہیں، عرب کے اشعار میں جن کے وہ نام لیتے ہیں، ان کے انہوں نے بت کیوں نہیں بنائے؟ تو معنی یہ نکلا کہ وہ بت انبیاء اور صالحین کے نہیں تھے۔ سیدنا خالد بن ولید ان کو توڑنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں سے عزا نکلتی ہے، شیطانیہ جننی نکلتی ہے، اور اگر وہ صالحین کے بت تھے تو پھر اندر سے جننیاں نکلی تھی اس کے اندر، اور حضور اس کو یہ فرماتے کہ یہی وہ عزا تھی جس کو خالد نے قتل کر دیا، اور اب اس کی قیامت تک نہیں ہوگی، دوبارہ عبادت نہیں ہوگی، یہ تھی وہ قیامت تک کا مطلب وہ جو حدیث میں آتا ہے نا دوبارہ شرک پلٹ کے آ جائے گا عرب کے اندر، میں اس پیریڈ کے ٹائم کی بات کر رہا ہوں۔ اور آگے جتنا ہم قرآن کریم میں اصنام کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ وہ اصنام کیا تھے، ابن جرید کہتے ہیں کہ قال ابن جرید وکان یعبدون اصناما علی صور البقر فلہذا اثار، کہ وہ موسیٰ علیہ السلام نے جب سمندر کو پار کیا، ابن کثیر، ابن جریر، طبری، امام رازی سب کہتے ہیں کانت تلک الاصنام تماثیل بقر وذالک اول بیان قصت، یہ قصت العجل، وہ گاؤں کے بت تھے جن کو وہ پوجتے تھے، یہی وجہ ہے کہ سامری نے ان کے لیے بچڑا بنایا تھا۔ جہاں بتوں کا ذکر آتا ہے قرآن کریم میں اس سے پہلے چاند ستاروں کا ذکر آتا ہے، اور اس لیے پھر وہی ہے۔ اب میں اس بات پر آتا ہوں کہ جس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بت جو ہے نا، وہ سوال ہوتا ہے کہ یہ کن کے تھے، تو کہا جاتا ہے کہ یہ بت وہ چاند تاروں کے تھے، صور الجن تھے، جنوں کے بت تھے، ان پر میں آگے چل کر بات کروں گا انشاءاللہ، تو وہ ان کے وہ بت تھے۔ اب وہ میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جن سے وہ لیا جاتا ہے یہ خیال کہ جو وہ بت تھے جو وہ نیک بندوں تھے، ایک مدد لی جاتی ہے، عطا خراسانی کی روایت کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ روایت کی جاتی ہے۔ اب میں جلدی بھاگ کے یہاں پہنچا ہوں، پھر میں یہ بات کی وضاحت کر دوں کہ جو بت تھے وہ صالحین کے نہیں بنائے گئے، اور جو عطا خراسانی والی روایت ہے وہ ثابت نہیں ہے، اور اگر وہ ثابت بھی ہو جائے تو یہ اسرائیلی روایت ہے، اگرچہ اس کی سند جید بھی بن جائے تو اسرائیلی روایت ہے، جیسا کہ میں نے حوالہ جات کر دیے، اور اس کے اوپر اہل علم ماشاءاللہ جب تفاسیر کو یا اس کو دیکھیں گے اصول حدیث کی کتابوں کو، اور یا ان قصص کو جو قرآن کریم کے اندر بیان ہوئے ہیں ان کی تفسیر کے اندر، تو وہ یہ ساری باتیں وہاں پر وہ مل جاتی ہیں۔ اب میں اس بات کی طرف آتا ہوں کہ جو لوگ اس بات کو سپورٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ جی نہیں وہ جو ہے نا نیک بندوں کے بت تھے، اب اس کے اوپر جو دلیل وہ لاتے ہیں اس روایت کو، عطا خراسانی والی روایت کو پکا ثابت کرنے کے لیے، ان میں ایک دلیل یہ ہے، سورہ آراف آیت 194 اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، تو یہ پہلی دلیل لائی جاتی ہے۔ اب اس کے اندر جو لفظ عباد آیا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ نیک بندے ہو گئے، اللہ اکبر۔ تو قرآن کریم میں جب ہم اس لفظ کو پڑھتے ہیں نا، لفظ عباد کو، میں نے کہا تھا نا، میں نے تفصیل اس کی بتا دی، صرف میں نے مختصر اس سے گزرنا ہے۔ عباد صرف انسانوں کے لیے نہیں آتا،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اب یہاں جنوں کے لیے بھی عبد کا لفظ آ گیا اور انسانوں کے لیے بھی آ گیا۔ تو اب جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد، جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ بندے ہیں، تو جب بندے کا لفظ آیا تو یہ کیسے بن گیا کہ وہ انسان صالحین تھے، جبکہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب جب جن عبادت کریں گے تو وہ بھی عبد ہیں، اور جب انسان عبادت کریں گے تو وہ بھی عبد ہے، تو یہ تو جنوں کے لیے لفظ بھی آ گیا۔ یہاں سے صالحین والی روایت کو کیسے سپورٹ مل گئی؟ اور یہی عبد کا لفظ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، ملائکہ کے لیے بھی آ گیا۔ اب عباد امثالکم کا یہ مطلب کیسے لیا جائے کہ جی نہیں وہ تو نا اس کے لیے ہے، نیک بندوں کے لیے ہے، نہیں۔ اب سورہ مریم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، ہر چیز کو یہاں پر عبد فرمایا گیا ہے۔ تو لہٰذا جہاں عباد کا لفظ آ جائے وہاں سے مراد صالحین نہیں ہے، ہر چیز عبد ہے۔ اور سورہ حج کی آیت نمبر 18 ابھی میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک لمبی آیت ہے، الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات والارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب کثیر من الناس۔ اب اس آیت کے اندر پہاڑوں کو عبد کہا گیا، شمس و قمر کو عبد کہا گیا، جو جتنے سجدہ کرنے والے ہیں نا وہ عابد ہو گئے۔ تو جب وہ سارے عابد ہو گئے تو اللہ کے بندو ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم میں تو سورج، چاند، تارے، جنات، ہر چیز آ گئی۔ اس سے یہ کیسے مراد لیا گیا جی کہ نہیں وہ تو انسان ہی ہے اور وہ صالحین ہے؟ اللہ اکبر۔ اب ایک لفظ اور ہے، اور امام قرطبی نے اور مفسرین نے اس کی تفسیر میں جنات کی بھی تفسیر کی ہے، اور یہاں عبد کا مطلب بت بھی ہیں کیونکہ پتھر ہیں وہ بھی عبد ہے، اور اگلی آیات سے وہی ثابت ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ایک لفظ آیا ہے، میں کوئکلی اس سے گزرتا ہوں، امثالکم۔ ممکن ہے کہ کوئی بندہ یہاں کہے جی کو امثال کا مطلب تو وہ ہے۔ اس کے اوپر یہ ہے کہ اگر امثال کا مطلب جہاں کسی چھوٹی سی ایک بات میں اشتراک پایا جائے نا تو وہ مثلیت وہاں کا اطلاق جائز ہو جاتا ہے۔ وہ ایک مثال میں دیتا ہوں، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم۔ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی ہے۔ اب یہ بتائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی مثال کس بات میں ہے؟ کیا کاملاً یہاں بنتا ہے؟ نہیں، وہ ایک بات میں ہے، تو لہٰذا مثلیت کا اطلاق جائز ہو گیا۔ آگے حیوانات کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے زمین پر چلنے والا ہر حیوان، اپنے فضاؤں میں اپنے بازوؤں سے اڑنے والا ہر پرندہ تمہاری ہی مثل مخلوق ہے، ہماری مثل۔ تو کیا ہم میں اور پرندوں میں کوئی فرق نہیں ہے؟ ہم میں جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے؟ وہ ہماری مثل کس لیے ہو گئے؟ ہاں، جس کنٹینس میں یہ بات آئی ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ بھی مخلوق ہیں، تم بھی مخلوق ہو، ان کا بھی ایک گروہ ہے، تمہارا بھی انسانوں کا ایک گروہ ہے۔ ایک بات میں مثل ہے کہ تمہارا خالق بھی وہ ہے اور ان کا خالق بھی وہ ہے۔ تو جب ایک بات میں مثلیت آ گئی تو وہ مثلیت ہو گئی۔ اب ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی مخلوق ہیں، تم بھی مخلوق ہو، تم نے ان کو خدا کیسے بنا لیا، یہ مطلب ہے اس کا۔ اور یہاں میں اشارہ یہ بتا دوں قل انما انا بشر مثلکم، بھی یہی بات ہے کہ میں تمہاری مثل ہوں۔ کس بات میں؟ کہ میرا خالق بھی وہ ہے، تمہارا خالق بھی وہ ہے۔ تو یہاں مثلیت سے کوئی اس بات کو سپورٹ اس سے نہیں لے سکتا۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ نے 7 آسمانوں کو اور اسی کی مثل زمین کو پیدا کیا۔ تو یہاں مثل کا کیا مطلب ہے؟ صرف ایک بات میں 7 ہونے میں۔ فتح الباری کتاب الفرائض کے اندر حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس پر بات کی ہے کہ اگر کسی ایک بات میں تشبیہ ہو جائے تو وہاں مثل و کہنا جائز ہوتا ہے۔
اور یہ سورہ اعراف کی اگلی آیت کو جب ہم پڑھیں تو وہاں پہ بات کھل جاتی ہے. یہاں آ گیا نا عباد امثالکم، آگے آ گیا ہے الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی، تو وہ ساری آیتیں بتا رہی ہیں کہ یہاں پر عباد امثالکم سے مراد پتھر ہیں اور وہ بے جان ہیں اور بت ہیں، یہاں سے صالحین مراد نہیں ہے اور نہ لیے جا سکتے ہیں. دوسری آیت سورہ نحل کی، اس پر میں نے الحمدللہ شاید ایک سے زائد پروگرام کیے ہیں اور بڑی تفصیل سے، تو آج چونکہ وہ دوبارہ موقع اشارہ میں دے رہا ہوں. اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، تو چونکہ یہاں اموات غیر احیاء کہا گیا کہ وہ بے جان ہیں، یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر جان نہیں. تو ہمارے دوست کہتے دیتے وہ مشرکین تو بتوں کی ان کی عبادت کرتے تھے. یہاں موت کا لفظ آیا ہے اور موت کا یہاں معنی ہے کہ وہ کچھ نہیں ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم اللہ کا بھلا کیسے انکار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے اور اس نے فاحیاکم تمہیں جان دی. تو یہ جو ہے نا اموات والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، کہ یہ بے جان ہے اور ان میں تو جان ہی نہیں ہے. اور یہ اس کے لیے میتا کا لفظ ایک میں نے مثال دے دی، اور دوسرا قرآن کریم میں یہ غیر ذی روح کے لیے استعمال ہوتا ہے. وآیۃ لہم الارض المیتہ نزل من السماء ماء فاحیا بہ الارض موتا. یہ بہت سی آیات ہیں کہ بے جان کے لیے موت کا لفظ استعمال ہوتا ہے قرآن کریم کے اندر. تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ یہ غیر ذی روح ہیں جن کو تم پکار رہے ہو. اب میں ایک اتھارٹی دے دوں آپ کو اس کے لیے، حافظ ابن تیمیہ نے اس کا ذکر کیا ہے. وہ کہتے ہیں اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، آگے کہتے ہیں فسمل جمادا میتا وہذا مشہور فی لغت العرب. وہ کہتے ہیں کہ وہ مردہ ہے، زندہ نہیں، اور وہ نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے. اللہ نے جماد ٹھوس چیزوں کو مردہ قرار دیا، اور یہ اہل عرب اور دیگر لغت کی کتب میں مشہور ہے کہ جماد کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. یہی حافظ ابن تیمیہ دوسرے مقام پر کہتے ہیں کہ وما یشعرون ایان یبعثون فہذا فی الاسنام وہی من الجمادات وقد وصفت بالموت. وہ مردہ ہے، زندہ نہیں، وہ نہیں جانتے کب اٹھائے جائیں گے. یہ بتوں کے متعلق ہیں اور جمادات کو مردہ کہا گیا ہے. آگے وہ کہتے ہیں وَإِلَّا فَالْقُرْآنُ قَدْ سَمَّى الْجَمَادَ مَيِّتًا فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ قَوْلِهِ تَعَالَى وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ فَسَمَّى الْأَصْنَامَ أَمْوَاتًا وَهِيَ حِجَارَةٌ وَقَالَ وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ. وہ کہتے ہیں قرآن مجید میں کئی جگہ جماد کو مردہ سے تعبیر کیا گیا ہے جیسا کہ اس آیت میں ہے، اور اس آیت میں پتھروں کے بتوں کو مردہ کہا گیا ہے. اور سن لو یہ اسی طرح ہے جیسے وآیۃ لہم الارض المیتہ. اور وما یشعرون ایان یبعثون، اس کی میں آگے بات کرتا ہوں. تو حافظ ابن تیمیہ باب العقیدہ فصل فی قدرت الرب، اس کے تحت یہ ابھی میں نے جو حوالے پڑھے ہیں یہ اس کے اندر انہوں نے بیان کیا ہے کہ یہاں اس سے مراد اموات غیر احیاء سے جمادات ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بے جان غیر ذی روح فرمایا ہے. یہ اس آیت کا معنی ہے. اور باقی رہے گی یہ بات کہ ان کو پتہ نہیں کہ یہ کب اٹھائے جائیں گے. قرآن کریم کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ عنکبوت کے اندر وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا ثم یوم القیامۃ یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا ومأواکم النار وما لکم من ناصرین. سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ جن بتوں کو تم نے خدا بنایا ہوا ہے اللہ ان کو لائے گا، اور تم ان پر لعنت کرو گے، یہ تم پر لعنت کریں گے. تم ان کا انکار کرو گے، یہ تمہارا انکار کریں گے. امام طبری سب نے اس کے اوپر لکھا ہے ان اللہ یبعث الاصنام ولہا ارواح ومعا شیاطینہا فیؤمر بہا الی النار. قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ بتوں کو اٹھائے گا،
ان کے اندر روح ڈالی جائے گی، اور وہ شیاطین جنات جو ان کے اندر بولا کرتے تھے وہ ان کے ساتھ ہوں گے، اور سب کو قیامت کے دن دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو لہٰذا یہ دونوں آیتیں جو میں نے آپ کو پڑھی ہیں، جس سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ نیک بندوں کی عبادت ہوئی ہے اور نیک بندوں کے بت بنائے گئے تھے۔ عطا خراسانی کی روایت کا میں نے پہلے بتا دیا، اور عطا خراسانی کو پکا کرنے کے لیے جن آیتوں سے سہارا لیا جاتا ہے ان آیات کا اس سے قطعی کوئی تعلق نہیں۔ وہاں بت مراد ہیں، جماد مراد ہیں، اور جنات مراد ہیں ان آیات سے۔ اب جنوں والی آیت میں آگے پڑھتا ہوں، پھر میں اس پر اور تبصرہ کرتا ہوں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 57، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تو خود اللہ کے پاس وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ کون ہے ان میں سے قریب، اور خدا کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے وہ ڈرتے ہیں۔ اس آیت کے اندر یہ پہلی امام بخاری اور امام مسلم نے اس کی تفسیر میں یہ لکھا ہے، ان دونوں آیتوں کی امام مسلم نے بالکل اینڈ پر ان کی کتاب التفسیر ہے، اور بخاری کی تو آپ کو پتہ ہے کہاں ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ جنات تھے جو مسلمان ہو گئے تھے، مشرکین کو اب نہیں پتہ تھا، نہ کائنوں نے ان کو بتایا، تو یہ ان کی عبادت کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے اس آیت کے اندر کہ وہ جن کا سورہ جن کے اندر بھی اور سورہ احقاف کے اندر بھی ذکر آتا ہے کہ وہ تو مسلمان ہو گئے، اور وہ تو خود اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں اور اس کی رحمت کے امیدوار ہیں، اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، تو تم نے ان کو کیسے خدا بنا لیا؟ اب وہ جو میں نے اسلوب عرض کیا تھا کہ اگر نیک بندے اور صالحین کے بت ہوتے تو یہ اسلوب ہوتا جو اللہ تعالیٰ نے مسلمان جنات کے لیے اختیار فرمایا ہے، مگر یہ اسلوب تو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، اس لیے صالحین کے بت نہیں بنائے گئے تھے۔ یہ اس پر میں نے مکمل بات کر دی۔ اور قرآن کریم کے اندر وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ۔ تو وہ جاندار جو تھے وہ تھے ان کے جنات تھے، اور وہ جاندار جو جنات تھے ہمارے اعتبار سے، لیکن یاد رکھیں یہ آگے جا کر میں حوالے پڑھوں گا اسی بتوں کی دنیا کے اسی پروگرام کے اندر، کہ یہاں پر ہم اپنے اعتبار سے بات کر رہے ہیں کہ وہ بے جان تھے، مگر مشرکوں کے نزدیک تو وہ بے جان نہیں تھے۔ مشرکوں کے نزدیک تو وہ جاندار تھے، وہ ذی روح تھے، وہ ذوی العقول تھے، ان کو وہ بے جان مانتے ہی کب تھے؟ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں یہ فرمایا کہ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ یہ اصل میں ان کے زعم کے مطابق کلام تھا، ان کے خیال کے مطابق کلام تھا کہ یہ ان کے اندر تو جان ہی نہیں ہے، تم کیسے ان کو جان مان رہے ہو؟ چونکہ وہ بتوں کو ذی روح مانتے تھے، اس لیے یہ بات کہی گئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان تمام آیات کے اندر جہاں یہ الفاظ آئے ہیں، مفسرین نے سب نے یہ لکھا ہے کہ اس سے مراد بت ہیں، یعنی مفسرین کی پوری جماعت 1400 سال کی تاریخ ہمارے ساتھ ہے، لیکن میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ اس کی بجائے کہ میں مفسرین کے زیادہ اقوال لاؤں، میں نے قرآن کریم کی آیات سے اس کے اوپر آپ کے سامنے یہ بات رکھ دی ہے کہ عباد کا مطلب صرف انسان نہیں ہوتا، جاندار بھی ہوتا ہے اور غیر جاندار بھی ہوتا ہے، اور اموات کا مطلب یہ جانداروں کے لیے بھی آتا ہے اور غیر جانداروں کے لیے بھی۔ تو حافظ ابن تیمیہ نے فیصلہ کر دیا کہ کلام عرب میں اور قرآن میں جب یہ الفاظ آئے ہیں تو یہ غیر جانداروں کے لیے آئے ہیں، یہ جماد کے لیے آئے ہیں، یہ اصنام کے لیے آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہ وضاحت بھی فرما دی کہ ان کو تو یہ پتہ نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ بت مراد ہیں اس سے کیونکہ قیامت کے دن بتوں کو جان ڈال کے لایا جائے گا۔ تو ہمارے دوست یہاں یہ کہتے ہیں، مولانا مودودی نے تفہیم القرآن کے اندر یہ لکھا کہ یہاں کون کہہ سکتا ہے کہ جماد مراد ہیں؟ قرآن کہتا ہے،
کیوں؟ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون، اس آیت سے پہلے دیکھیں، لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، انہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا، ان کو تو خود بنایا گیا ہے، شیئا وہم یخلقون، ان کو خود بنایا گیا ہے۔ اور آگے دیکھیں اموات غیر احیاء، اور ان کے اندر جان نہیں ہے۔ مولانا مودودی کہتے ہیں تفہیم القرآن کے اندر، اور حافظ صلاح الدین یوسف صاحب، اور دونوں نے اور دو کہتے ہیں کوئی ذرا بن کے دکھائے، یہاں سے رسیاں مراد ہو سکتی ہیں، یہاں سے بت مراد ہو سکتے ہیں، یہاں سے چاند سورج بالا کیسے مراد ہو سکتے ہیں؟ نہیں، یہاں سے وہ کہتے ہیں کیونکہ ان کو اموات و غیر احیاء یہاں آ گیا ہے کہ یہ تو مردہ ہیں، یہاں مردہ نہیں، اس کا مطلب ہے بے جان ہے، کچھ نہیں ہے، جیسے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا۔ تو یہ ان دو آیتوں کی طرف میں نے اشارہ کر دیا آپ کے سامنے۔ اچھا، اب ایک اور آیت ہے، یہ سورہ فرقان کی آیت ہے، اور اس آیت کو عام طور پر پیش نہیں کیا جاتا، لیکن میں نے چاہا کہ میں اس کے بارے میں بھی یہ آپ کے سامنے بات رکھ دوں، یہ بھی آ جائے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَٰكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا۔ یہاں یہ بات ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی جب جمع فرمائے گا ان کو جن کی عبادت کی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو بلائے گا اور بلا کے فرمائے گا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود گمراہ ہو گئے۔ تو یہاں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود گمراہ ہو گئے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اب اللہ ان سے پوچھ رہا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا، تو اب بھلا اللہ بے جانوں سے تو نہیں نہ پوچھے گا کہ کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ اگر جیسے میں نے وہ آیات پڑھ دی ہیں سورہ عنکبوت کے اندر، بتوں کے اندر ڈالی جائیں گی جان اور ان کو لایا جائے گا اور پھر ان سے پوچھا جائے گا تم نے ان کو گمراہ کیا ہے، تو وہ آگے سے جواب دیں گے قالوا سبحانک ما کان ینبغی لنا ان نتخذک من دونک من اولیاء، یعنی بت جب ان کے اندر جان ڈالی جائے گی تو وہ یہ کہیں گے یا رب العالمین ہم تو تجھے ماننے والے تھے، ہماری کیا مجال تھی کہ ہم ان کو گمراہ کرتے یا ان کو کچھ کہتے۔ اب وہ جو بت ہیں وہ بولیں گے اور کہیں گے ہماری کیا مجال تھی کہ ہم ان کو گمراہ کرتے۔ اب ان کو گمراہ یہ کیسے ہوئے ہیں؟ اب جو کچھ وہ کہیں گے اس کا میں آپ کو حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کا مولانا محمد جوناگڑھی کے ترجمہ پڑھ کے بتاتا ہوں۔ تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا یا یہ خود گمراہ ہو گئے؟ وہ جواب دیں گے تو پاک ذات ہے، قالوا سبحانک، وہ جواب دیں گے کہ تو پاک ذات ہے، خود ہمیں یہ زیبا نہ تھا کہ تیرے سوا اوروں کو کارساز بناتے، وَلَٰكِن مِّن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَٰكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا۔ وہ کہیں گے کہ بات یہ ہے کہ یہ کیوں گمراہ ہوئے، اب سبب بتایا جا رہا ہے کہ تو نے انہیں اور ان کے باپ دادوں کو امیر کیا، اسودگیاں عطا فرمائیں، یہاں تک کہ وہ نصیحت بلا بیٹھے، یہ لوگ تھے ہی ہلاک ہونے والے۔ بڑی کمال کی بات ہے، خدا ان سے پوچھے گا تم نے ان کو گمراہ کیا میرے بندوں کو یا یہ خود گمراہ ہو گئے؟ اب وہ جو بھی ہیں، لیکن میں ایک منٹ کے لیے مان رہا ہوں، اب ہمارے دوستوں کے نزدیک یہ جواب دیں گے انبیاء اور صالحین۔ اب وہ کہیں گے کہ یا اللہ تو نے ان کو امیر کیا، ان کے باپ دادوں کو امیر کیا، دو باتیں، اور تیسری ہیں وَقَانُوا قَوْمًا بُورًا،
اور یہ تو ہے ہی مرنے والے، ہلاک ہونے والے، یہ تو جہنم میں جانے والے تھے۔ اب اگر یہاں مراد صالحین ہیں، انبیاء اور اولیاء ہیں، تو مشرکوں نے اگر انبیاء اولیاء کے بت بنائے تھے، اور قیامت کے دن اللہ انبیاء اور اولیاء سے یہ سوال کرے گا، تو مجھے ذرا یہ بتائیں، وہ تو قبروں میں جا چکے تھے، اور یہ 3 حقیقتیں جو بیان کی جا رہی ہیں کہ ان کو تو نے امیر کیا تھا، ان کے پیسے نے ان کو غافل کیا تھا، تو کیا انبیاء اور صالحین کو قبروں میں پڑے ہوئے یہ ساری خبریں تھیں کہ یہ گمراہ کیوں ہوئے ہیں، اور یہ ان کی امیری اور ان کی اسودگیاں اور یہ سارے ان کو قبور میں پڑے ہوئے معلوم ہے؟ اللہ اکبر۔ پھر دیکھیں دوسری بات وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے باپ دادا جن کو یہ اسودگیاں دی گئی تھیں وہ بھی اسی وجہ سے گمراہ ہوئے، اور اس پیسے کی وجہ سے۔ اس کا مطلب ہوا انبیاء صالحین قبور میں پڑے ہوئے ان کو بھی جانتے ہیں اور ان کے باپ دادے کو بھی جانتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں آپ۔ اور پھر تیسری بات ہے فقد وکانو قوما بورا، یہ تو ہیں ہی جہنمی، ہلاک ہونے والے ہیں۔ یعنی ان کو قبروں میں پڑے ہوئے ان ساری باتوں کا علم تھا کہ یہ گمراہ کیوں ہوئے، باپ دادا امیر تھے، اور ان کا اینڈ کیا ہونا ہے، کیونکہ انہوں نے بت تو بنائے تھے نا ان کے جانے کے بعد، اور وہ پکار بھی انہی صالحین کو رہے تھے، اور قیامت کے دن یہ صالحین ہی جواب دے رہے ہیں، تو ماننا تو یہ پڑے گا نا۔ اب یہ ماننا پڑے گا کہ کیا ہوگا کہ قبروں میں پڑے ہوئے ان کو ساری معلومات تھیں اور وہ جانتے کہ تھے یہ کیا کیا ہوا ہے، پھر تو یہاں جنازہ ہی نکل گیا اگر یہاں صالحین مراد ہے۔ اب وہ مراد کون ہے وہ تو میں بتاتا ہوں آپ کو۔ اور ان کا کلام دیکھیں، وہ کہتے ہیں جب ان کو جمع کیا جائے، میرے بندوں کو تم نے گمراہ کیا، فَيَقُولُوا أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي، اللہ ان سے صالحین سے پوچھے گا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا؟ بھلا اللہ سبحانہ و تعالی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ سبحانہ و تعالی انبیاء اور اولیاء سے یہ فرمائے گا کہ تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا، یعنی گمراہی کی نسبت ان کی طرف؟ وہ تو ہوتے ہیں ہادی، وہ ہوتے ہیں ہدایت دینے والے، وہ بنا گمراہ کیسے کریں گے؟ اور ان کی طرف یہ، اور پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمائے میرے بندوں کو، اور پھر یہ فرما رہا ہے تم نے گمراہ کیا یا یہ خود ہی گمراہ ہو گئے؟ اب یہ سوال صالحین سے ہوگا، وہ تو ہادی ہوتے ہیں۔ مسئلہ اور ہے، وہ مسئلہ تیسری آیت میں جا کے کھلے گا۔ پہلے تو میں اس بات کو کلیئر کر لوں کہ جنوں کی عمریں بڑی لمبی ہوتی ہیں، مسلمان جنات ان کے معبود تھے اور ان کو وہ مانتے تھے، جیسے میں نے ابھی وہ قرآن کریم کی آیت بھی پڑھ دی اور وہ پیچھے سے میں نے بخاری مسلم سے آپ کے بلا لیا۔ اب یہاں پہلی یہ بات دیکھیں کہ جن کو وہ مانتے تھے وہ تھے مسلمان، جنات تھے، بعد میں جنات نے اسلام قبول کر لیا، ان کو پتہ نہیں چلا، 57 سورہ بنی اسرائیل میں ان کا تذکرہ آ گیا، اب یہ ان کو پکار رہے ہیں، ان کی عبادت کر رہے ہیں، تو قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ مسلمان جنات سے یہ سوال کرے گا۔ تو چونکہ مسلمان جنات کی عمریں ہوتی ہیں لمبی، بڑی طویل عمریں ہوتی ہیں، صدیاں ان کی عمریں ہوتی ہیں، تو صدیاں عمروں والے جانتے ہیں کہ مشرکوں کے باپ دادا اور یہ کیوں گمراہ ہوئے، اور قرآن سے انہوں نے پڑھا ہے، انبیاء سے انہوں نے سنا ہے کہ جو اس روش پہ رہے اور اسی پہ وہ مر گئے، مرے بھی اسی پر، کیونکہ ان کی عمریں لمبی ہیں، انسان ان کے سامنے کفر پہ مر گئے، اب ان کو پتہ ہے تو وہ کہہ سکیں گے وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، یہ تو تھے ہی ہلاک ہونے والے اور ان کا اینڈ تو یہی ہوگا۔ تو یہاں وہ مسلمان جنات ہیں جنہوں نے ان کو دیکھا، ان کے باپ دادے کو دیکھا، ان کی کفر پہ مرنے کو دیکھا، تو یہاں پر وہ مراد ہے۔ اب صالحین کیسے مراد ہو گئی یہاں پر؟ دوسری بات، اس آیت کے بعد اگلی آیت آتی ہے
اللہ تعالیٰ ان سے جب یہ سوال کرے گا تو وہ یہ سارے جواب دیں گے. تو اب اللہ تعالیٰ رخ فرمائے گا مشرکین کی طرف اور ان کو فرمائے گا فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ، تو انہوں نے تمہاری باتوں کو جھٹلایا، اب نہ تو تم عذاب کے پھیرنے کی طاقت ہے، نہ مدد کرنے کی، نہ تم میں سے جس نے ظلم کیا. ٹیکنیکل بات پھر ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ اب مشرکوں سے فرمائے گا تمہاری بات کو تو انہوں نے جھٹلا دیا. اب یہاں بات ایک میں نے توجیہ اس کی ہے مسلمان جنات، اب میں دوسری توجیہ کرنے لگا ہوں. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا کہ انہوں نے تمہاری بات کو جھٹلا دیا. اب سوال یہ ہے کہ وہ بات کیا تھی جس کو جھٹلا دیا؟ مشرکوں نے کیا بات کی تھی؟ ان آیتوں کے اندر تو اس بات کا ذکر نہیں آیا. ان آیتوں کے اندر تو صرف یہ ہے کہ جب وہ آئیں گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا تم نے گمراہ کیا، وہ کہیں گے نہیں یہ سبب ہوا ان کے گمراہ ہونے کا. اب اللہ تعالیٰ فرمایا تھا فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ، دیکھو تمہاری بات کو انہوں نے کیا جھٹلا دیا. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے یہاں کوئی بات ہوئی تھی اور وہ بات کچھ مشرک کہہ رہے تھے، اور اس بات کو جھٹلانے والوں کو ان کو مشرکین کو جھٹلانے والوں کو کے لیے ان کو بلایا گیا ہے اور پھر ان کو کچھ بتایا گیا ہے. معاملہ یہ تھا کیونکہ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ کا کیا مطلب ہے کہ ہاں پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب دیکھو یہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے اور جس نے بھی ظلم کیا اس کی کوئی مدد نہیں. ہوا یہ ہے کہ مشرکین مکہ اور مشرکین تمام ان کا یہ ایک مسئلہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ شرکیہ دین جو ہے جو ہم شرک کر رہے ہیں نعوذ باللہ یہ ہم کر رہے ہیں انبیاء اولیاء کے کہنے پر. انبیاء اولیاء کا میں لفظ استعمال کر رہا ہوں. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہماری جو شرکیہ دین ہے یہ تو ابراہیم علیہ السلام تک جاتا ہے نعوذ باللہ، اور ابراہیم کی وہ جو اولاد ہے ان سے ہمیں تسلسل میں ملا ہے. یہ ان کا کلیم تھا کہ یعنی یہ جو ہمارا شرک ہے یہ منزل من اللہ ہے اور ہم نے ان کی بات کو مان کر یہ سارا کچھ کیا ہے. یہ مسئلہ تھا اور یہ مسئلہ ہے کہ ان آیات میں زیر بحث. جب یہ مسئلہ زیر بحث ہے ان آیات میں تو وہ شرک کو منزل من اللہ مانتے تھے نعوذ باللہ. اس پر میں نے تفصیل سے بات کی، اب وہ میں تفصیل سے نہیں کر سکتا. وہ اس کے اوپر کئی پروگرام ہوئے ہیں کہ وہ اس کے اوپر کہتے تھے یہ منزل من اللہ ہے. یہاں پر میں صرف اس کے اشارے دیتا ہوں. سورہ صافات کے اندر ایک پوری بحث ہے ان کے شرک فی الذات کی، اور وہ ساری آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ سبحان اللہ عما یصفون الا عباد اللہ المخلصین. وہ ساری بات ہے کہ وہ شرک کرتے تھے. آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ، آیت 157 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ، یہ جو تم کلیم کر رہے ہو کہ یہ منزل من اللہ ہے اور شروع سے آ رہا ہے، فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ، لاؤ یہ تمہاری بات کس کتاب میں لکھی ہے کہ تم جو شرک کو منسوب کر رہے ہو ان صالحین کی طرف کہ انہوں نے ہمیں یہ کرنے کا حکم دیا ہے. تو قرآن میں یہ بار بار چیلنج آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ، لاؤ وہ کتاب کہاں ہے جس میں یہ لکھا ہے ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. ایک مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آراف کی آیت 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا. وہ کہتے ہیں یہ جو ہم برے کام کرتے ہیں، اور فعلوا فاحشہ کا مطلب یہاں شرک ہے اگلی پچھلی آیات کے اور مفسرین کے اعتبار سے بھی کہ یہ تم کیوں کرتے ہو. تو وہ کہتے ہیں وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، یہ ہم بڑوں سے اسی طرح ہی آ رہا ہے
اور آگے کہتے ہیں اللہ امرنا بہا، یہ ہمیں اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب اللہ نے کرنے کا کیسے حکم دیا ہے؟ اس کو وہ نسلی طور سے اوپر لے کر جاتے تھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام تک، نعوذ باللہ، اور ابراہیم علیہ السلام کی مسلمین جو اولاد تھی ان تک لے کے جاتے تھے۔ اور قرآن کریم کے اندر اسی کو ایک اور اسلوب میں پیش کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ قرآن میں بار بار لفظ آتا ہے، یفترون علی اللہ الکذب، یفترون علی اللہ الکذب ما جعل اللہ من بحیرہ ولا صائبہ ولا وصیلہ ولا حام ولکن الذین یفترون علی اللہ الکذب۔ وہ کہتے تھے یہ صائبہ اور حام اور وصیلہ، یہ جتنے جانور ہم بتوں کے نام کے رکھتے ہیں ان کے نام کے، یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس نے حکم دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا ما جعل اللہ من بحیرہ، اللہ نے تو یہ نہیں بنایا۔ اور آیت کے آخر میں ہے ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہیں، افتراء کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر۔ اب بات آپ سمجھیں، جب وہ اس کو منزل من اللہ مان رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے ہمارے بڑے جو نیک تھے نا، جن کو مسلمان بھی نیک کہتے ہیں، انہوں نے ہمیں یہ کرنے کا حکم دیا ہے، ہمارے ابا سے یہ چیز آ رہی ہے، ابراہیم سے یہ چیز آ رہی ہے۔ اس لیے تو ابراہیم علیہ السلام کا بار بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ابراہیم کان امتن، ابراہیم امت تھے، ولم یک من المشرکین، انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے نہیں کیا۔ اب ہوگا کیا؟ وہاں حساب کتاب کئی قسم کے ہوں گے قیامت کے دن، ان میں سے ایک حساب یہ ہوگا کہ یہ مشرکین کا یہ جو سوال ہے کہ یہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے، اسماعیل علیہ السلام سے، ان سے یہ شرکیہ دین آ رہا ہے، ایک کلیریفیکیشن اس بات کی بھی ہوگی۔ یہاں وہ نہیں ہے کہ نیک بندوں کے بت بنائے گئے، نہیں، اب اس کلیریفیکیشن کے لیے کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالی ان کو یہ فرمائے گا کہ جن کی طرف تم منسوب کر رہے ہو کہ انہوں نے یہ کیا ہے، انہوں نے تو اس بات کو جھٹلا دیا ہے، انہوں نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے، تو مسلمان جنات کو بھی لایا جائے گا، بتوں کے اندر بھی جان ڈالی جائے گی، اور ان کو شرمندہ کرنے کے لیے اور ان کو غلط ثابت کرنے کے لیے جو واقعتاً وہ غلط تھے، یہ ان سے بھی سوال ہوگا کہ یہ تم نے دین پہنچایا تھا؟ تو وہ کہیں گے ہم نے تو یہ دین نہیں پہنچایا، ہم نے تو تیسرا دین پہنچایا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ، یہ جس کو تم منزل من اللہ کہہ رہے ہو، یہ انبیاء اولیاء کے ذریعے تو پہنچا ہی نہیں ہے۔ تو وہاں پر بتوں کے اندر جان ڈالی جائے گی، بتوں کے سامنے یہ سارا کچھ ہوگا، وہ بولیں گے، درخت بولیں گے، جنات بولیں گے، اور صالحین گواہی دیں گے دوسری بات کی، جیسے قرآن کریم میں یہود و نصارہ کے لیے آتا ہے نا کہ وہ کہتے تھے یہ انبیاء نے ہمیں کہا ہے، یہ ملائکہ نے ہمیں کہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، یہ جو تم کر رہے ہو نا، یہ نہ ملائکہ نے حکم دیا ہے نہ انبیاء نے دیا ہے۔ تو وہاں پر وہ کئی معاملات ہوں گے، ان میں ایک معاملہ یہ بھی ہوگا، مگر ان آیات میں یہاں جو ہے وہ مسلمان جنات مراد ہیں، ملائکہ کا انہوں نے جنات کا نام ملائکہ رکھا ہوا تھا، وہ بھی آئیں گے، اور ملائکہ بھی اس مسئلے کو کلیئر کریں گے، جیسا کہ سورہ سبا کے اندر ہے کانوا یعبدون الجن واکثرهم بهم مؤمنون، وہ کہیں گے نہیں یہ ان کا ہے۔ لہٰذا اس آیت سے یہ مراد لینا کہ صالحین کے بت بنائے گئے تھے، یہ بات درست نہیں ہے۔ اور امام راضی یہ دیگر تفاسیر کو دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں فقیلا لہم الوسن جماد فکیف خاطبہ اللہ تعالی وکیف قدر علی الجواب فعند ذلك ذکرہ وجہین احدہما ان اللہ تعالی یخلق فیہم الحیاء فعند ذلك یخاطبہم فیردون الجواب، کہ وہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ جماعت کے اندر جان ڈالے گا، پھر ان سے یہ سوال کرے گا، وہ اس کے سوال کا یہ جواب دیں گے۔ قاضی شوکانی نے بھی یہ کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اکرمہ نے اور قلبی نے کہا المراد والاصنام خاصتاً وانہا وان کانت لا تسمع ولا تتکلم فان اللہ سبحانہ یجعلها یوم القیامہ سامعا
ناطقن، قیامت کے دن جماد بولیں گے اور وہ ان کو زبانیں دی جائیں گی، ان کے اندر جان ڈالی جائے گی، تو وہ اپنے ماننے والوں کو بت بھی کہیں گے یا اللہ ہمارا کیا کام تھا کہ ہم ان کو کہتے، یہ تو پیسے کی وجہ سے اس وقت تک پہنچ گئے، اور وَقَانُوا قَوْمًا بُورًا، یہ تو تھے ہی ہلاک ہونے والے۔ یعنی جیسے قرآن کریم میں پچھلے پروگرام میں میں نے بتایا تھا، سورہ مریم کی آخری آیات میں ہے کہ آسمان غصے میں ہے، زمین غصے میں ہے، وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدًّا، پہاڑ غصے میں ہے، وہ سب کہیں گے کہ ہم نے ان کو کچھ نہیں کہا، ہم نے یہ نہیں کہا تھا۔ تو وہ جوابات ہیں جن کا یہ ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور عنایت سے میں نے آپ کے سامنے اس مسئلے کو بھی بیان کر دیا کہ عطا خراسانی والی روایت نہ وہ درست ہے اور نہ یہ بات درست ہے کہ قرآن کریم کے اندر کہیں یہ بات آئی ہے کہ صالحین کی عبادت ہوئی ہے یا ان کی وہ عبادت کرتے تھے۔ قرآن کریم کی ایک آخری آیت میں پڑھ کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ ممتحنہ کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرہ، یہ جو مشرکین ہیں یہ آخرہ سے نا امید ہیں، کما یئس الکفار من اصحاب القبور، اور یہ تو قبروں والوں سے بالکل نا امید ہے۔ تو جب وہ قبروں والوں سے نا امید ہے، قبروں والوں کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو پھر بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ قبروں پہ جائیں، جا کے مرادیں مانگیں، قبروں والوں کی بت بنائیں اور پھر بتوں والوں سے وہ مرادیں مانگیں؟ یہ نہ قرآن میں ہے نہ یہ حدیث میں ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ عطا خراسانی کی روایت پر اس نے مجھے یہ کلام کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ وما علیہ الا البلاغ۔